बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से पेश हुए थे। ये मामला तकरीबन 1 साल इसको भी हो चुका है और तवालत पे तवालत दी जा रही है। उस जमात की तरफ से एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है कि फ़ैसले पे पाबंदी है, और दूसरी तरफ यहाँ सबके सामने आपकी मीडिया भी होती है कि वो तारीख़ पे तारीख़ मांगते हैं, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये वर्कर के जो हकूक़ हैं वो मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि गैर आइनी तंजीम पीटीआई पे मुसल्लत है और पीटीआई के जो वसाइल हैं उसका बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आज की कार्रवाई और जो मेरी तबसरे हैं, उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा एक ताज़ती नोट पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन, बानी सदर पंजाब सईदुल्लाह खान नियाज़ी, जो कि फाउंडिंग चेयरमैन के फ़र्स्ट कज़न भी हैं, वो ईद की शब हमसे जुदा हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जन्नत में और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता फ़रमाए। सईदुल्लाह खान नियाज़ी एक दिल के सच्चे और ज़बान के पक्के थे। ये उन चंद लोगों में थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बीज बोया, इसकी आबियारी की, इसकी हिफाजत की, और जब वो एक तनावर दरख्त बन गया तो उस पर तरह तरह के बंदरों का कब्ज़ा हो गया। और मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे कमज़र्फ़ लोग हैं ये कि किसी एक ने बैठ के कोई ताज़ती, कोई मजलिस या कुरान ख्वानी या उनके हक़ में, ये वो लोग थे जिन्होंने पार्टी को बनाया था, और इनके लिए नहीं बनाया था जो आजकल पार्टी पे काबिज़ हैं। ये अवाम के लिए था कि इस दरख्त की साए में अवाम को शायद कोई सुकून मिले, जबकि ये रोज़ाना इनकी तमाम तर जो सियासत है वो अडियाला जेल के गेट तक महदूद हो गई है। अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, एक बात करते हैं और एक स्टोरीज चल पड़ती हैं जैसे कि कोई सोप ऑपरा है। एक ज़माने में होता था बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, इस टाइप के सोप ऑपरा चल रहे हैं। सास भी कभी बहू थी। अगले दिन आते हैं, उसके बिल्कुल मौक़िफ़ बरक्स मौक़िफ़ सामने आ जाता है, और एक तमाशा है, गैर संजीदा सियासत है। वो इसलिए कि ये जो लोग काबिज़ हैं पीटीआई पे, इनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। ये पीटीआई के मकसद से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ तक कि अब महमूद खान अचकज़ई जैसे लोग वो भी दावेदार हो गए हैं पीटीआई के। यानी कितने अफसोस की बात है कि एक शख्स जो अपनी जमात को नहीं संभाल सका, जो उसकी अपनी जमात, आधी से ज़्यादा जमात उसको छोड़ कर चली गई, आज वो भी पीटीआई पे दावेदार है। तो मैं पूछता हूँ उनसे कि आप जो आइन और कानून की बात करते हैं, सबसे पहले अपनी जमात को बनाएं, अपनी जमात पे आइन और कानून क्यों नहीं लागू करते? और यही वो अलमिया है हमारी सियासत का। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, मैं इन सरदारों और ख़ानों को जानता हूँ। मुझे मालूम है कि ये लोग हैं बलूचिस्तान की मसाइल की जड़। जो बलूचिस्तान में जो बीमारी है जिसकी वजह से आवाम के हकूक़ नहीं मिल रहे, वो बीमारी दावा करती है कि हम इसका इलाज हैं। जब हम पार्टी बना रहे थे तो इसी किस्म के लोग जब पार्टी में शमूलियत की थी आते थे। मैं फाउंडिंग चेयरमैन था बलूचिस्तान का, मैं उनको पार्टी में नहीं आने देता था। ये फाउंडिंग चेयरमैन आज भी हैं, उनसे वो गवाह, उनसे पूछ लें कि मेरा मौक़िफ़ ये होता था कि ये बीमारी है, बीमारी का इलाज किया जाता है, बीमारी को गले नहीं लगाया जाता। लेकिन अफसोस कि बलूचिस्तान में इनसे पूछा जाए कि 18वीं तरमीम के बाद जो अरबों रुपए दिए गए वो किसकी जेबों में गए? उस वक्त कौन वज़ीर आला था जब फाइनेंस सेक्रेटरी की गाड़ी की बम्पर से करोड़ों रुपए निकले थे? ये वो लोग हैं जो हकूक़, आइन और कानून के नाम पे पाकिस्तान को धोखा देते हैं, अवाम को धोखा देते हैं। कल तक ये पीटीआई को सबसे पाकिस्तान की बदतरीन जमात कहते थे। पीडीएम के फोरम पे खड़े होके पीटीआई के खिलाफ क्या नहीं बोलते थे। आज ये उसी जमात के साथ खड़े होके
کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سپورٹ، ان کی تمام سیاست یہ ہے کہ اپنی سیاست کو چمکائیں اور وسائل پہ قبضہ کریں۔ یہی وہ سیاست ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے پی ٹی آئی بنائی تھی۔ یہ جماعت بنائی اسی لیے تھی، اور اس کا علاج ہے ہمارے اداروں کے پاس۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، علاج اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سیاسی قبضہ گروپ سے پاکستان کو آزاد کرنا ہے تو ہر جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن جو جماعت نہیں کراتی اس پہ پابندی لگائی جائے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ قانون بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تمام جماعتیں، یہ جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب فارغ ہو جائیں گے، اور ورکروں کی مرضی کے منتخب نمائندے آپ کے سامنے آئیں گے، پھر وہ الیکشن لڑیں گے۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ کیا فرانس میں جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے؟ فرانس کی جو مقبول ترین لیڈر ہیں، لی پین جن کا نام ہے، 4.5 ملین یوروز غیر قانونی فنڈنگ پہ ان کو جیل کی بھی سزا ہوئی، ان کو الیکشن پہ حصہ لینے پہ پابندی لگی، ان کے ساتھ 2 درجن ان کے ساتھی جو تھے ان پہ پابندی لگی کہ آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، آپ نے قانون توڑا ہے۔ رومانیہ یورپین یونین کا ممبر ہے، نیٹو کا ممبر ہے، اس نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ پہ کہ ان کے الیکشن میں سوشل میڈیا کے ذریعے روس مداخلت کر رہا ہے، انہوں نے الیکشن کو انال کر دیا۔ انہوں نے کہا اس الیکشن کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ٹاپ جو ان کے موسٹ پاپولر لیڈر تھے ان پہ پابندی لگا دی۔ ہم لوگ اس بحث میں ہوتے ہیں کہ کیا پاپولر لیڈر ہے اس پہ قانون لاگو کرے کہ نہ کرے۔ پاپولزم جو ہے، اگر آپ اس کو قانون بنا دیں تو یہ موبوکریسی بن جاتی ہے، یعنی جو جتنا بڑا موب اکٹھا کرے گا اتنا بڑا اس کی اختیار کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں قانون لاگو کریں۔ پی ٹی آئی بنی اس لیے تھی کہ قانون لاگو کیا جائے اور جمہوریت میں تبدیلی لی جائے، لیکن ان کو کیا، ایک طرف لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن میں آ کے تاریخیں مانگتے ہیں۔ درمیان میں حقوق کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے بنیادی آئینی حقوق جو ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے۔ ان کے وسائل، ان کے پیسوں پہ بندر بانٹ ہے، ان کے اکاؤنٹس پہ ان کا کھلا راج ہے۔ یہ کس قانون کے تحت پی ٹی آئی کے فنڈز استعمال کرتے ہیں؟ یہ کس قانون کے تحت ایک دوسرے میں یہ بندر بانٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے وسائل کی؟ آج آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی میں جب بھی کوئی ڈاکہ پڑتا ہے تو جب ڈاکو ہوتے ہیں، جب وہ لوٹ کو تقسیم کرتے ہیں، اس پہ لڑائی ہوتی ہے، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ کل کے جو پارسا تھے ان پہ کہتے ہیں 36 ارب روپے کا انہوں نے غبن کیا ہے، فنڈز کو لوٹا ہے۔ یہ عوام کے حقوق ہیں، ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم وہ ترجمانی کر رہے ہیں اس نظریہ کی جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بنی تھی۔ سعید اللہ خان نیازی جیسے لوگ، وہ 25 جنوری پچھلے سال ہمارے ساتھ انہوں نے قومی کانفرنس کی سربراہی کی تھی، جس میں ہم نے یہ قرارداد کی تھی کہ یہ لوگ الیکشن نہیں کرائیں گے، ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے دیتے ہیں۔ مجھے اور ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ آئینی حقوق دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت میں انقلاب آئے۔ یہ جو قابض ہے، سیاسی قابض، یہ جو ہے ان سے پاکستان کے عوام کو نجات دلائی جائے، سیاست کو آزاد کرایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اگر کوئی ایک لائف لائن ہے، وہ لائف لائن انٹرا پارٹی الیکشن ہے۔ جب تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوں گے، یہ پارٹی اسی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے گی۔ آج بھی پاکستان تحریک انصاف پہ جو لوگ قابض ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں جب یہ بیانات دیتے ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ۔ او بھائی، آپ کا کیا کام؟ آپ تو کل تک پی ٹی آئی کے اوپر کیا الزام نہیں لگاتے تھے، پی ٹی آئی قیادت کو کیا القابات سے نہیں نوازتے تھے؟ آج وہ بھی پی ٹی آئی کے دعویٰ دار بن گئے ہیں، اس لیے کہ پی ٹی آئی ایک یتیم جماعت بن چکی ہے۔ پی ٹی آئی بنانے والے آج سائٹ پہ کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی کوشش، ان کا بنایا ہوا وہ جو پودا انہوں نے لگایا تھا، اس پہ کیسے لوگ قابض ہو چکے ہیں۔ یہ ہے وہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔
ہم ورکروں کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ورکروں کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ آخری دم تک لڑیں گے، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن، لوگ کہتے ہیں سارا دن آپ سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ڈیل کر دی، ڈیل نہیں کی، بات چیت شروع ہوگی، بات چیت۔ پی ٹی آئی کی نجات کا ایک ہی راستہ ہے، پی ٹی آئی کی لائف لائن ایک ہی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن ہو، ورکروں کے نمائندے قیادت میں آئیں، سنجیدہ سیاست ہو، بھروسے کی سیاست ہو، پاکستان کی تعمیر کی سیاست ہو، انتشار کی سیاست پہ خاتمہ ہو، اور یہ جو باہر بیٹھے ہیں، یہ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اور دور بیٹھے ہیں، جو انتشار کر رہے ہیں، فنڈنگ جمع کر رہے ہیں، ان کا یہ غیر قانونی ہے۔ کوئی جماعت ملک سے باہر منظم ہو ہی نہیں سکتی ہمارے آئین کے مطابق۔ یہ طریقہ ہے اگر پارٹی کو دوبارہ مین سٹریم پالیٹکس میں لانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سر، آپ نے ذکر کیا محمود خان اچکزئی کے بیان کے بعد جو چیزیں چل رہی ہیں، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے محمود خان اچکزئی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اپوزیشن اتحاد میں، تو آپ کو اس سے کیا فرق ہے؟ کیوں جب بانی عمران خان خود اعتماد کر رہے ہیں ان پہ؟ اب میں یہ بتائیے کہ میں بانی پی ٹی آئی کے کون سے بیان پہ بھروسہ کروں؟ جو یہاں پہ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے محمود خان اچکزئی کے بارے میں بولا تھا، یا آج بولا تھا؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2002 میں جب پارٹی نے ریفرینڈم کی حمایت کی تو ہم جیسے لوگوں نے ہم نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس سیاست کا ہم حصہ نہیں بن سکتے۔ پھر ہمارا اور بانی چیئرمین کا ایک معاہدہ ہوا، پی ٹی آئی نے میرے اپنی بیعت کی زبان دی کہ آئندہ ہم یہ سیاست نہیں کریں گے۔ پھر پارٹی فیصلہ کرتی ہے، پارٹی کے منتخب نمائندے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے۔ جب یہ شخصی اور انفرادی کنٹرول جو ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہی پارٹی کو ڈبو رہی ہے۔ ہم نے پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ بنانا ہے جہاں پہ فیصلے جو ہے پی ٹی آئی کے ورکر کی خواہشات کے مطابق ہو، نہ کہ ایک شخص کی ذاتی خواہشات کے جو اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو۔